ईरान का इसराइल पर हमला, तीसरी जंग अजीम का आगाज, कयामत की एक और निशानी पूरी होने के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज सुबह आंख खोलते ही एक खबर सुनने को मिली कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। इसराइलियों की चीखें बता रही हैं कि हमला कितना शदीद था। दूसरी तरफ अहले फलस्तीन का मस्जिद अक्सा में जश्न भी सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि यह हमला तीसरी जंग अजीम के आगाज का सबब बन सकता है, यानी कयामत की एक और निशानी पूरी होने के करीब है। शायद वो वक्त आ गया है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। आज की इस वीडियो में आपको उस हमले की तफसील बताएंगे। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में भी शाम से उठने वाली उस आग से मुताल्लिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ तस्करा ईरान इसराइल ताल्लुकात का भी करेंगे। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर आखिर तक देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, वीडियो में आगे चलने से पहले कुछ आपको आज की ताजा खबरों के बारे में बताते चलें। अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान ने गैरतमंद होने का सबूत दे दिया। इसराइल पर चौमुखी हमला कर दिया है। एक तरफ ईरानी कमांडोज ने आबनाए हरमज में इसराइली बहरी जहाज को अगवा कर लिया है और अमलन खबरदार कर दिया है कि जो इसराइल की मददगार होंगे उनके जहाज भी महफूज नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमलावर ड्रोन्स की फौज रवाना कर दी है जो तवील सफर के रास्ते में है। तीसरी तरफ लॉन्ग रेंज खैबर मिसाइल दाग दिए गए हैं। समंदर की तरफ से मिसाइल फेंके गए हैं। मुतादिद ईरानी मिसाइल इसराइली इलाकों में गिरने में कामयाब। ईरान ने पहले मरहला वार सैकड़ों ड्रोन्स रवाना किए। अगले मरहले में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। बहुत से मिसाइल इसराइली डिफेंस सिस्टम डॉन को चकमा देने में कामयाब रहे। इसराइली इलाके सायरन से गूंजते रहे। चौथी तरफ ईरानी प्रॉक्सीज भी एक्टिव हो गई। हिजबुल्लाह लबनान ने भी तलबी पर मिसाइल दागे हैं। यूं लगता है कि ईरान नताइज से बेपरवाह होकर टूट पड़ा है। तुर्की पहले ही तिजारती पाबंदियों से आगाज कर चुका है। अगर चीन और रूस इसमें बराह रास्त शामिल हो गए तो इसराइल अमलन दुनिया को एक बड़ी तबाही में धकेल देगा। अफगान तालिबान ने इसराइल पर ईरानी हमले की हिमायत कर दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने इसराइल की हिमायत में ईरान की सरजमीन पर हमला किया तो रूस ईरान का साथ देगा। CNN के मुताबिक यह आलमी तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि इसराइल को बैठने की जरूरत है, वरना हिजबुल्लाह शुमाल से इसराइल में दाखिल हो जाएगी और शामी गोलान की पहाड़ियों से। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को ईरानी हमले का जवाब न देने का कहा है। रूसी सदर पुतिन ने बड़े साफ अल्फाज में दुनिया को बता दिया कि तीसरी आलमी जंग शुरू हुई तो कौन किसका साथ देगा। पुतिन के मुताबिक फैसले का वक्त आन पहुंचा है। रूसी सदर पुतिन के मुताबिक अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो दो फरीक आगे होंगे। एक फरीक रूस, चीन, ईरान, यमन और शुमाली कोरिया, जबकि दूसरा फरीक नेटो, अमेरिका, इसराइल और बर्तानिया पर मुश्तमिल होगा। इधर दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल की हिमायत में सामने आ गए। जर्मनी का भी इसराइल की हिमायत का ऐलान। जर्मन चांसलर ने कहा कि मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस हमले को तीसरी आलमी जंग की इब्तिदा कह रहे हैं। तीसरी जंग अजीम एक मुमकिन तीसरी आलमी जंग का नाम है। एक आलमी जंग दुनिया के मुतादिद ममालिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में 2 या 3 बड़ी ताकतों के दरमियान लड़ी जाने वाली हमागीर जंग आलमी जंग होगी। चूंकि तर्जियात और हथियार बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, ज्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर जंग अजीम सोम हुई तो नौयाती, हयातियाती और कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो ये जंग भी हथियारों पर मबनी है, जिससे मुमकिन तबाही हद से ज्यादा हो सकती है। यहां आपको एक अहम नुक्ता बताते चलें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अलामात क़यामत की खबर दी है उनमें एक छोटी अलामत है सर शाम से आग का ज़हूर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम न होगी यहां तक कि सरजमीन शाम से एक आग निकलेगी और बसरा में ऊंटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। जमाने कदीम में जिस इलाके को शाम कहा जाता था वो लबनान, फलस्तीन, उर्दून और शाम की सरजमीन पर मुश्तमिल था। अहादीस में जिसकी फजीलत जिक्र फरमाई गई है उस सरजमीन को यह एजाज हासिल है कि यहाँ कसरत से अंबिया किराम को मबूस फरमाया गया। नेज दीगर कई इलाकों से अंबिया किराम ने हिजरत फरमाकर इस इलाके को अपना मस्कन बनाया। बाद मुफस्सिरीन किराम ने इस आग को जदीद टैंकों और असलहों से निकलने वाली आग ही करार दिया है, और यह आग हमें आजकल हर तरफ सरजमीन शाम में नजर भी आ रही है। तो इस तरह से ये एक और कयामत की निशानी पूरी होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, ईरान एक गैरतमंद मुल्क है। उन्होंने अपनी गैरत ईमानी का मुजाहरा करते हुए बाकी 56 इस्लामी ममालिक के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया है। ईरान ने न सिर्फ इसराइल बल्कि इससे पहले हर मामले में अमेरिका की आंखों में आंखें भी डाली हैं। 1997 में सदर खातमी के मुंतखब होने के बाद ईरान के ज्यादातर ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए।
1998 میں برطانیہ اور ایران کے تعلقات اس یقین دہانی پر بحال ہوئے کہ ایرانی حکومت کا سلیمان رشدی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 1999 میں برطانیہ اور ایران نے سفارتکاروں کا تبادلہ کیا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات 1980 میں ٹوٹے اور آج تک بحال نہیں ہوئے۔ جولائی 2001 میں امریکہ نے ایران اور لیبیا پر پابندیوں کے قانون میں مزید 5 سال کے لیے توسیع کر دی۔ جنوری 2002 میں ایکسس آف ایول صدر بش نے ایران کو بدی کے محور کا حصہ قرار دیا۔ اس وقت ایران مغربی طاقتوں کی جانب سے جوہری پروگرام، مبینہ دہشت گردی، مشرق وسطی کے امن کو خراب کرنے کے خواہش مند گروہوں کی مبینہ سرپرستی اور دیگر الزامات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغرب کی ریشہ دوانیوں، امریکی سازشوں اور عالمی سامراجی طاقتوں کی طرف سے ملت ایران کے خلاف مسلسل دھمکیوں کے بعد ہر سطح پر خود کفیل ہونے کا فیصلہ کیا اور ایٹمی ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، کلوننگ اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ ایرو اسپیس نیز دفاعی شعبوں میں بے پناہ ترقی کی ہے، جیسا کہ ایرو اسپیس، ایٹمی ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، کلوننگ، میڈیکل دفاعی وغیرہ۔ اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، اسرائیل کو ایران نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ 1979 میں انقلاب اسلامی کے بعد سے ایران کا موقف یہ رہا ہے کہ اسرائیل کا وجود غیر قانونی ہے۔ ایران اب بھی اسرائیل کی پرجوش مخالفت پر قائم ہے۔ وہ مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کے اقدامات پر بھی اعتراض کرتا رہتا ہے اور مبینہ طور پر فلسطین اور لبنان کے ان اسرائیل مخالف گروہوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ 2002 میں ایرانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل اور فلسطین کو کوئی معاہدہ قبول ہو تو ایران ایسے دو طرفہ معاہدے کو رد نہیں کرے گا۔ فلسطین کی حمایت میں ایران ہمیشہ صف اول میں رہا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ایران فلسطین قوم کی حمایت میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے ساتھ مقابلہ تاریخی اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصی کے دوران فلسطینی عوام نے استقامت اور بہادری کی مثال قائم کی، جو ظلم و بربریت اور نسل کشی کے خلاف ہماری سربلندی کی دلیل ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت نے بھاری سرمایہ لگانے کے باوجود غزہ میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی اور اس کے فوجی اہداف ناکام ہو گئے ہیں۔ آج بین الاقوامی سطح پر بھی اسرائیل کو تنہائی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی جانب سے اگرچہ تاخیر کے ساتھ قرارداد منظور کی گئی، تاہم اس میں کچھ خامیاں موجود ہیں۔ یہ قرارداد دلیل ہے کہ صہیونی حکومت عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ کامیابی و مقامت اور امت مسلمہ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، مشرق وسطی بڑی جنگ کے دہانے پر ہے۔ صہیونی حکومت فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے۔ سرزمین فلسطین کا 75% سے زیادہ حصہ غصب کرنے کے بعد اب اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر آمادہ ہے۔ ایک جانب اسرائیل کو امریکہ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، دوسری جانب نام نہاد مسلم حکمران بے غیرتی کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور ایران نے فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کرنے اور اسرائیلی عزائم کو ناکام بنانے پر کمر کس لی ہے۔ مشرق وسطی کے اس پورے ہولناک منظر نامے میں سب سے زیادہ افسوسناک پہلو مسلم اور عرب حکومتوں کی بے حسی ہے، بے غیرتی اور نجی مفاد کی افہیم کے نشے میں دھت ہونا ہے۔ ایک جانب اسرائیل کو امریکہ کی کھلم کھلا عسکری اور مالی امداد حاصل ہے، تو دوسری جانب مسلم حکومتوں نے اپنے دینی اور مظلوم بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ امریکی فوجی حکام تمام تر فوجی ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے میرینز کو مقبوضہ ساحل پر تعینات کر دیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق 2000 امریکی میرینز پر مشتمل یہ فورس ملک کے ان دونوں طیارہ بردار بحری جہازوں پر شامل ہو جائے گی جو اس وقت مشرقی بحر روم میں تعینات ہیں، اور دوسری طرف نام نہاد مسلم ملک مصر رفح بارڈر کو کھول کر غزہ کے تباہ حال فلسطینیوں تک کسی قسم کی مدد پہنچنے دینے پر راضی نہیں ہے۔ 1000 ٹن انسانی امداد لے جانے والے تقریباً 100 ٹرک مصر سے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کے لیے اجازت کے منتظر ہیں۔ ایک جانب کولمبیا جیسا غیر مسلم ملک ہے جس نے فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، اور دوسری طرف ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، اردن، بحرین، عمان، سوڈان اور مراکش جیسے وہ نام نہاد مسلم ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ ایران فلسطینیوں کو صہیونی مظالم سے بچانے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں حزب اللہ اور ایران کے میدان میں کھل کر اتر آنے سے اسرائیل کے تیور ڈھیلے پڑ گئے۔ دوسری طرف اسرائیل کی حمایت کرنے والے دنیا میں بہت سارے مسلم ممالک ہیں جو مسلم اخوت اور بھائی چارے کی دھجیاں اڑانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ البتہ ان تمام اسرائیل پرو مسلم ممالک میں سب سے زیادہ جس ملک کا کردار ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ متحدہ عرب امارات کبھی کبھار اپنے اسرائیل نواز اقدامات کی وجہ سے ایک مسلم ملک کم اور ایک یہودی ملک زیادہ لگتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی متحدہ عرب امارات مسلم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات سب سے پہلے بحال ہوئے، اور یہ اسرائیل کی تقریباً ہر اقدام کی حمایت کرنا اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہیں۔ اسرائیل مسلم دنیا کی پیٹھ میں گھونپا ہوا وہ خنجر ہے جس کو گھونپنے والے ہاتھوں میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے۔
جنگ کے شروع سے لے کر اب تک اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، اور مسلم دنیا میں 2 ممالک ہی ایسے ہیں جو سب سے زیادہ اسرائیل کو ہتھیار اور تیل کی سپلائی کر رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک میں آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس کی سرزمین سے باقاعدہ اسرائیل کو 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک ہزاروں ٹن اسلحہ اور تیل بھیجا جا چکا ہے۔ اگر مسلمان ممالک محض اپنا تیل ہی بند کر دیتے اور اسرائیل تک نہ پہنچنے دیتے تو اسرائیل یہ جنگ 3 سے 4 دن سے زیادہ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مسلم ممالک بے حسی اور خود غرضی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اسرائیل کو اپنی خاموشی کے ساتھ ساتھ اپنے اقدامات سے بھی پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کا سبب بن رہے ہیں۔ حیرت اور دکھ کی بات یہ کہ جس معاملے پر پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے تھا اور OIC کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس پر سب سے پہلی آواز بھی ایک غیر مسلم نے اٹھائی۔ ساؤتھ افریقہ دنیا کو واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ان ظالمانہ اقدامات اور معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کی اور عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ بھی قائم کیا۔ دوسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے اس کا نام نکاراگوا ہے، اور اس ملک نے بھی اسرائیل کے اقدامات کی مخالفت کی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا میں یہ ہی 2 ملک ہیں جو غیرت مند لوگوں کے ہیں، باقی جبکہ باقی پوری دنیا میں تو اس حوالے سے بڑی خود غرض قسم کی خاموشی پائی جاتی ہے۔ عام عوام کی جانب سے فلسطین پر مسلط کردہ اس جنگ سے، جسے نسل کشی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اس کی مخالفت بڑے زور و شور سے جاری ہے، لیکن حکومتی سطح پر کسی بھی ملک نے اب تک اس کی کوئی مذمت نہیں کی اور اسرائیل کو ہر طرح سپورٹ اور ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے ایک ممبر نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر بیٹھ کر کہا کہ اس وقت غزہ اسرائیل کے جدید ترین ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کی ایک نہایت شاندار لیبارٹری ہے، جہاں کے فلسطینیوں پر ہر قسم کے ہتھیار کو ٹیسٹ کر کے ان کی خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب اندازہ کیجئے کہ کس قدر سفاکی سے بھرا ہوا ظالمانہ بیان ہے کہ ایک ملک کی جنگی کابینہ کا ایک ممبر ایک دوسرے ملک کی نہتی اور بے سہارا عوام پر ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ یہاں تک کہ اس نے جس جگہ پر بیٹھ کر یہ بات کی وہ بھی ایک مسلم ملک تھا، لیکن اس کو ملنے والے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم مسلمان اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس پر کوئی احتجاج نہیں کر رہے۔ اس وقت متحدہ عرب امارات عالمی طور پر مسلمانوں کا غدار ملک ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سب سے زیادہ مذمت کیے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک اسرائیل کو باقاعدہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ امریکی جہاز جو اسلحہ لے کر آتے ہیں وہ اسی ملک کے ذریعے اسرائیل جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی فلائٹس اب تک اسرائیل آ اور جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کھلے عام اسرائیل کو حق پہ قرار دیا اور کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے انڈیا کو نوازنے میں بلکہ ان کی خوشامد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین، اگر متحدہ عرب امارات کے علاوہ باقی اسلامی ممالک کی بات کی جائے تو ان کا کردار بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ غزہ میں پچھلے کئی ماہ سے جاری اسرائیلی دہشت گردی اور سفاکانہ حملوں میں 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور معصوم بچوں کی ہے۔ اس دوران امریکہ نے اقوام متحدہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی کی پیشکش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر کے ناکام بنا دیا، جس سے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کی کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر کئی ممالک نے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کر کے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے، جن میں اردن، بحرین، ترکیہ، بولیویا، چلی، کولمبیا، چاڈ اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات رکھنے والے بیشتر اسلامی ممالک نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی سنجیدہ رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ حالانکہ ان اسلامی ممالک کے عوام اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اپنی حکومتوں سے اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کے 192 رکن ممالک میں سے 168 کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے 28 رکن ممالک، جن میں پاکستان، کویت، عمان، سعودی عرب اور بنگلہ دیش شامل ہیں، نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں۔ یاد ہے کہ حماس اسرائیلی جنگ سے قبل اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے انکشاف کیا تھا کہ بہت جلد سعودی عرب سمیت 6 سے 7 اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ امن مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تاہم پاکستان کا شروع سے ہی یہ واضح موقف ہے کہ پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک مسئلہ فلسطین وہاں کی عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ اسرائیل کے جن اسلامی ممالک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، حالیہ چند برسوں میں ان اسلامی ممالک کی اسرائیل کے ساتھ تجارت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس پر گزشتہ دنوں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ان اسلامی ممالک میں صہیونی ملک اسرائیل کے ساتھ معاشی تعاون ختم کرنے اور تیل سمیت دیگر تجارت روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی ترکی کے ساتھ تجارت $8.5 ارب ہے اور UAE کے ساتھ تجارت $2.5 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اسرائیل کے مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے اسلامی ممالک کے درمیان تجارت میں بھی نمایاں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔
اسی طرح اردن کے ساتھ اسرائیل کا تجارتی ہجوم $225 ملین، مصر کا $122.4 ملین اور مراکو کے ساتھ تجارتی ہجوم $20.8 ملین ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاہدہ ابراہیم کے بعد تجارتی تعلقات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ معاہدے پر اسرائیل نے 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں عرب لیگ کے 4 ممالک بحرین، متحدہ عرب امارات، سوڈان اور مراکو کے ساتھ دستخط کیے تھے۔ UAE معاہدے پر دستخط کرنے والا پہلا خلیجی ملک تھا، جس کے بعد بحرین، مراکو اور سوڈان نے بھی اس کی پیروی کی، جبکہ مصر اور اردن وہ عرب ممالک ہیں جنہوں نے بالترتیب 1979 اور 1994 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حماس اسرائیل جنگ سے قبل سوشل میڈیا پر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تجارتی تعلقات کے آغاز کا خوب زور و شور سے واویلا کیا گیا، اور پاکستانی نژاد یہودی فشیل بن خلد نے پہلی بار پاکستانی مسالہ جات، کھجوریں، خشک میوہ جات اور دیگر اشیاء اسرائیلی مارکیٹوں میں ایکسپورٹ کرنے کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اسرائیل کے لیے واحد پاسپورٹ عمران حکومت نے انہیں جاری کیا۔ اس بات کا امکان ہے کہ جو پاکستانی اشیاء اسرائیل ایکسپورٹ کی گئیں وہ براہ راست نہیں بلکہ دبئی یا کسی دوسرے ملک کے ذریعے اسرائیل ایکسپورٹ ہوئیں۔ دنیا میں اس وقت 2 مسائل اپنے حل کے منتظر ہیں، جس میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین سر فہرست ہیں۔ مسئلہ فلسطین ہر مسلمان کے لیے اتنا اہم ہی ہے جتنا پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر، مگر ان 2 بڑے عالمی مسائل پر دنیا، بالخصوص اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم OIC کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایران کا مسلم ممالک سے اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ مثبت پیش رفت ہے۔ ایران اور ترکیہ نے حماس اسرائیل جنگ بندی کے لیے علاقائی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن زیادہ اچھا ہوتا کہ یہ مطالبہ مسلم ممالک کی تنظیم OIC کی جانب سے کیا جاتا، جو ابھی تک حماس اور اسرائیل جنگ پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، جس کا سربراہی اجلاس تک نہیں بلایا جا سکا، جبکہ کئی عرب اور اسلامی ممالک مسئلہ فلسطین کو نظر انداز کر کے معیشت کو بنیاد بنا کر اسرائیل سے تعلقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری کا یوکرین اور فلسطین کے معاملے میں دوہرا معیار ان کے دوغلے پن کا مظہر ہے۔ اگر وہ دنیا میں انصاف چاہتے ہیں تو انہیں اصول اور قوانین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی نہ ہوئی اور امریکی اور صہیونی ریاست کی جانب سے معصوم فلسطینیوں پر حملے جاری رہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں جب غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم عروج پر پہنچ چکے ہیں اور اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینی مسلمانوں پر وحشیانہ حملوں اور خواتین اور بچوں کا قتل عام جاری ہے، اسرائیل اور اسلامی ممالک کے مابین بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات لمحہ فکریاں ہیں۔ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل سے اپنے سفیروں کو فوری واپس بلائیں اور تجارتی تعلقات منقطع کر کے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ان کا یہ اقدام غزہ کے معصوم لوگوں کی حقیقی مدد کر سکتا ہے اور اسرائیل پر معاشی دباؤ کے نتیجے میں غزہ کے مسلمانوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، جب اسرائیل حماس جنگ کی ابتدا ہوئی تو پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھی۔ اسلامی ممالک نے اس کی مذمت کی، مگر جو ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہے تھے انہوں نے اپنے ان فیصلوں کو روک لیا اور اسرائیل کی مسلسل مذمت کرتے رہے۔ عالمی برادری سے اس معاملے پر توجہ دینے کی اپیل کرتے رہے۔ کئی ممالک کے سربراہان، بالخصوص ایران کے وزیر خارجہ، عرب ممالک کے مسلسل دورے کرتے رہے اور اسرائیل کے خلاف انہیں متحد ہونے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا کہتے رہے۔ میڈیا پر بھی اس کے خلاف بہت آواز اٹھی۔ اسرائیل کی ان ظالمانہ کارروائیوں اور فلسطینیوں کی مظلومیت اور ان کی شہادتوں پر کئی پروگرام ہوتے رہے، مگر رفتہ رفتہ سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ اسرائیل نے جنگ میں تو کچھ بھی معمول پر آنے نہیں دیا، وہ تو مسلسل فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، اسپتالوں کے محاصرے کیے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں مریضوں اور زخمیوں کو بھی مارنے سے گریز نہیں کر رہا، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، شہریوں اور رہائشی علاقوں پر مسلسل بمباری جاری ہے، کئی مساجد کو شہید کر چکا ہے۔ غزہ کا محاصرہ اسی طرح سے جاری ہے، وہاں پر کسی طرح نرمی نہیں آئی، کچھ بھی معمول پر نہیں آیا۔ اسلامی ممالک اور ان کا میڈیا تو جیسے جنگ کی کوریج کرتے کرتے، جنگ کی مذمت کرتے کرتے اور جنگ کو روکنے کی اپیل کرتے کرتے تھک گیا ہو۔ ان کی تو پہلے ذمہ داری یہ تھی، جیسے اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تو ساتھ ہی وہ حماس کے ساتھ مل جاتے اور اس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیتے۔ اسرائیل کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ 20,000 مسلمانوں کو شہید کر سکے۔ اتنے بڑے اسلحے، میزائل، ایٹم بم اور تجربہ کار فوجیں، سب کچھ ہونے کے باوجود 20,000 مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ کے اندر شہید کر دیے گئے اور ہم مذمتوں پر اکتفا کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے نہایت شرم کی بات ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ 55 سے زائد اسلامی ممالک کے لیے یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اپنے سامنے 20,000 مسلمانوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کسی پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑ رہا۔ سب اپنے مزے میں ہیں اور اقتدار کے نشے میں دھت ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ابھی تک زندہ ہیں، ہم محض تماشا دیکھ رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو مذمتوں کا ایک معمولی سا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو تو جاری رکھتے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مذمتیں کر کر کے بھی تھک چکے ہیں۔ چند روز مذمت کی اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ اب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کسی دوسرے ممالک میں جا کر اسرائیل کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے۔
اس جنگ میں حماس کی حمایت تو دور کی بات، اسرائیل سے جنگ بندی کی ہی بھیک مانگ لیں، یا OIC کا اجلاس طلب کر کے ان پر اتنا ہی باور کرا دیں کہ اسرائیل کی یہ کاروائیاں ہمارے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہیں۔ اسلامی ممالک کا میڈیا جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، پروگرام کر رہا تھا، اب وہ بھی خاموش ہو گیا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں اتنی جلدی تھک گئے ہیں؟ فلسطینی تو اسرائیل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں تھکے، مگر ہم فقط بولتے ہوئے بھی تھک گئے ہیں۔ یہاں تو سب ایسے خاموش ہو گئے جیسا اسرائیل نے جنگ بندی کر دی ہے، اب اس نے بمباری چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں تو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہماری یہی مجرمانہ غفلت اور اتنے بڑے ظلم سے چشم پوشی ہی کفار کو شہ دے رہی ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائیں۔ ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم کی طرفداری کے مترادف ہے، اور قدرت ہونے کے باوجود بھی اس کا ہاتھ نہ روکنا تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اسلامی ممالک جس ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ہم بزدلی کی وجہ سے جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم ان کے لیے آواز تو بلند کرتے رہیں، دنیا کے تمام فورمز پر ان کے حقوق کی بات کرتے رہیں۔ ہمارے پاس پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا یا سوشل میڈیا ہے تو ہم ان کے ذریعے ہی فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتے رہیں۔ 2 دن آواز بلند کر کے انہیں بھول نہ جائیں، بلکہ جب تک انہیں ان کے حقوق مل نہیں جاتے یا کم از کم جنگ بندی نہیں ہو جاتی تب تک تو ان کے لیے بولتے رہیں اور دنیا کو اس طرف متوجہ کرتے رہیں۔ ناظرین، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور ایک جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جو کچھ اختیار میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہی حالت ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی حصے میں، کسی کونے میں مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے تو یوں سمجھے کہ گویا ہم پر تکلیف آ گئی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا اور ان کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا موجود وقت میں فلسطین کے مسلمان جس تکلیف اور مصیبت سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم مسلم امہ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اہل غزہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین، سب حالات کے تناظر میں یہ بات واضح ہے کہ القدس میں موجود قبلہ اول، مسجد اقصی سمیت تمام اسلامی مقدسات کی حفاظت کی ذمہ داری کرۂ ارض پر موجود ہر مسلمان، حکومتوں اور انفرادی شخصیتوں کی ہے۔ ان سب کو اپنی اس انتہائی ذمہ داری کو اٹھانا ہوگا۔ مسلمان حکومتوں کو مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین کو اپنی خارجہ پالیسی میں اولین ترجیح پر رکھنا ہوگا۔ مصر، اردن، ترکی اور نسل پرستانہ اسرائیل کے سفارتی تعلقات رکھنے والے ممالک کی یہ بالخصوص ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو اسرائیلی سفارتکاروں کے سامنے سنجیدگی سے اٹھائیں۔ مسجد اقصی کی حفاظت امت مسلمہ پر فرض ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے مسجد اقصی کی فضیلت اور حفاظت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے لشکر کو واضح الفاظ میں جنت کی بشارت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ دمشق کے دروازوں اور اس کے اطراف اور بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہمیشہ دشمنوں سے جنگ کرتا رہے گا۔ جو شخص ان کو رسوا کرنا چاہے گا یا ان کی مخالفت کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق پر قائم رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ سرزمین مسلمانوں کے لیے بہت حرمت والی جگہ ہے، اسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ کئی علاقوں سے انبیاء کرام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوشع، سیدنا موسیٰ نے تو اس سرزمین بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ صحیح بخاری۔ سلیمان، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا زکریا، سیدنا لوط، سیدنا یحییٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کا دوبارہ نزول اسی سرزمین پر ہوگا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور بعثت اگرچہ مکہ میں ہوئی، لیکن معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقدس سرزمین یعنی مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور معراج کی ابتدا یہیں بیت المقدس مسجد اقصی سے ہوئی۔ زمین کی پشت پر مسجد اقصی وہ واحد جگہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع ہوا اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔ یہ اعزاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس بات پر گفتگو کی کہ بیت المقدس کی مسجد اقصی زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز اجر و ثواب کے اعتبار سے اس بیت المقدس مسجد اقصی میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، اور وہ مسجد اقصی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہوگا جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے۔ اس کے لیے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا و مافیہ سے زیادہ افضل ہوگا۔ نیز مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔
مستدرک حاکم کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصی کی محبت بھری ہوئی ہے، اسے کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن اس کی زیارت کے سلسلے میں مزید مصائب و آلام کا شکار ہو ناممکن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ یا اللہ، میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں۔ یا اللہ، مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ یا اللہ، جو آدمی اس مسجد بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 2 دعائیں تو فرمایا اللہ نے سلیمان کی دعا قبول فرما لی ہیں، ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ کئی لوگ مسجد اقصی کو ثالث الحرم یعنی مسجد الحرام، مسجد نبوی کے ساتھ تیسرا حرم کہتے ہیں، جو کہ قرآن حدیث کے دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ حرم کے خاص احکامات ہیں، وہاں شکار نہ کیا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں وغیرہ۔ بلا شبہ مسجد اقصی بیت المقدس پاکیزہ گھر، انتہائی بابرکت، انبیاء کا مسکن ہے، لیکن قرآن حدیث میں کہیں اسے حرم قرار نہیں دیا گیا۔ حرم صرف مکہ و مدینہ ہی ہے۔ ناظرین، سرزمین شام، فلسطین، بیت المقدس کا تذکرہ قرب قیامت کی حدیث میں بہت ملتا ہے۔ قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں خصوصاً شام، بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ قرب قیامت میں جب فتنے بکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ ناظرین، قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور اور ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی فتح ہے۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی، پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی، 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ یہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی عمر 45، 48 سے 49 برس ہوگی۔ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ مسجد اقصی کی فتح یقینی ہے، اور وہ لوگ جو مسجد اقصی کی حفاظت میں لڑ رہے ہیں، یقیناً یہ لوگ سچ اور حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، ان حالات میں فلسطین کے مظلوم مسلمان اور مسجد اقصی کے خطیب مسلسل ان مقصد اور بابرکت مساجد کی حفاظت کے لیے امت کو پکار رہے ہیں۔ عسکری اور سیاسی مدد تو یقیناً حکومتیں ہی کر سکتی ہیں، لیکن ایک عام مسلمان بھی مسجد اقصی کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ مسجد اقصی کی فضیلت اور اہمیت کا شعور حاصل کرنا
اس شعور کو دوسروں بالخصوص بچوں کو دینی ورثہ سمجھتے ہوئے منتقل کرنا، مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا، ہر طرح کی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، فلسطینی مصنوعات کی خریداری اور مستند اداروں کے ذریعے اپنے عطیات مسجد اقصی کے دفاع کے لیے بھجوا کر ہم اس اہم مسئلے کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ہماری خاموشی ہمیں مسجد اقصی کے محافظوں سے نکال کر اس کے دشمنوں کی صف میں لا کر کھڑا کرتی رہے گی، اس کے دشمنوں کی صف میں لا کر کھڑا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امت کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔